community. The views expressed on this program do not necessarily represent those of Revive FM or its management. Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.2. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور آج ہم ایک بہت ہی انٹرنیشنل امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے امریکن فوج کا انخلا افغانستان کے اندر سے، اور اس کی جو انخلا کے بعد جو دنیا کے اندر اس کے اثرات ہو گئے، اور اسپیشلی اس ریجن کے اندر امریکن فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد کیا اثرات ہوں گے، اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو کے اندر اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، بہت مشہور و معروف کالم نگار ہیں، اور ان کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے بٹر ٹروتھ، اس کے اوپر آپ ان کے کالم پڑھ بھی سکتے ہیں. تو ان کو میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. کین یو ہیئر می سر؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. کین یو ہیئر می؟ آئی تھنک تھوڑا سا آپ کا مائک میوٹ ہے. السلام علیکم. This is Aisha. Her father died in an accident at a very young age. She lives with her mother and siblings. There are millions like Aisha who do not have access to the very basics of life, resulting in her and many others not being able to attend school. Through Minhaj Welfare Foundation, یہ میوٹ تو نہیں. اب دیکھیے، اب آپ ٹھیک آ رہی ہے؟ children around the world. Donate today. Call us now 0300 30 30 777 or visit us on minhajwelfare.org. Thinking of selling or letting your property? Need someone reliable to find the best prospect for your home? Well, look no further. Cameron Adams is here to take care of all your needs. Our professional and experienced team will guide you through the entire process and ensure you find the right client for your property. For a no obligation quotation, contact us now on 0208 558 2000. That's 0208 558 2000. Or visit us at 30 Church Lane in Leytonstone. Cameron Adams, always at your service. Revive FM 94.0 on the radio, on your mobile, and online. Let's connect with the Holy Quran. Minhaj Dawah Project distributes the Holy Quran in plain simple English for free. You can donate £3 and sponsor a Quran to a loved one, a neighbor, a colleague, or a friend. We distribute Qurans totally free of charge across the whole UK, including in prisons. Please call us now to contribute on 0300 030 1951 or email us on dawah@minhajuk.org. If you want to advertise your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk. Alternatively, contact our sales team now on 079 44 56 5616. That's 079 44 56 5616. Does your pizza excite you? The London Pizza Depot invites you on a journey with our worldwide inspired pizzas. To the smoke and jerk drums of Jamaica, to savor the Caribbean hot, to sunny California, to enjoy the greatest invention, the Cali cheeseburger. Transport yourself with every bite. Our authentically prepared hand-stretched dough, freshly diced veg,
finest cuts of halal meat, and our 100% mozzarella cheese ensures the delivery of a masterpiece every time. Visit www.londonpizzadepot.co.uk or our branches in Ilford or Plaistow. Now you can enjoy buy one pizza get one free every Tuesday. T's and C's apply. Looking to get your finances in order? MR Accountants has you covered. We provide a full range of accountancy and taxation services, including annual and management accounts, self-assessment tax returns, VAT, bookkeeping, and payroll services. We ensure you're kept up to date with the latest legislation, and our client-focused approach helps us plan your business finances from savings to investments. We are MR Accountants. Visit our website at mraccountants.com or call us on 0203 432 9138. With over 40 years' experience in the industry, Plachette Carpets is the place to go for all your carpets, laminates, linos, and wood flooring. We have an established network of suppliers, which means we can offer some of the best prices in town. We offer free estimates, free measurements, and now even free fitting. Call us now on 0208 472 8568 or visit us at 157 Plachette Road, Upton Park, London, E13 0QZ. Revive FM 94.0. On the radio. on your mobile. And online. Assalamu alaikum, welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور آج ہم ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ افغانستان میں سے امریکہ کی فورسز کا انخلاء ہو رہا ہے، اور اس انخلاء کے پورے خطے کے علاوہ پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات ہوں گے. اور اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ان کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. اور کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، آپ لسنر سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں کال کریں، اور اس کے لیے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0333 444 0940 اینڈ یو کین آلسو سینڈ اس اے ٹیکسٹ میسج آن 0333 444 0940. آپ جو بھی سوالات کریں گے ہم سمیع اللہ ملک صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان کے خیالات اور ان کا تجزیہ اس ایشو کے اوپر لیں گے. سر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکن فورسز کا انخلاء اب شروع ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، اور یہ چند دن ہی رہ گئے ہیں کہ ان کا مکمل ایگزٹ ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی بات کی، اور کل یا پرسوں ایک تقریر سن رہا تھا، اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ 1.3 ٹریلین $US امریکن ٹیکس پیئر کا اس جنگ کے اندر لگا ہے، امریکن فورسز کے اوپر لگا ہے. اور اس کے علاوہ یہ 1.3 ٹریلین $US جو لگا ہے، اس کے علاوہ جو لوگوں کی جانیں گئیں، امریکن فورسز کی جانیں گئیں، اس کے اندر دوسرے لوگوں کی جانیں گئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے 20 سال لگائے یہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرنے کے لیے، تو کیا یہ بہت زیادہ دیر نہیں لگا دی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس چیز کے اوپر؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ابھی سورہ انفال کی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کافر تمہارے مقابلے میں لشکر لے کر آ جائیں تو پیٹ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹ دکھائی وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بری جگہ ہے. نواز صاحب، میں اب آپ کے بڑے اہم سوال کی طرف آتا ہوں. میں فوری طور پہ بات یہ ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے بعد اگر امریکی فوج کی اس وقت کوئی حکمت عملی ہے تو بس یہ کہ کسی نہ کسی طور پر یہاں پہ خانہ جنگی جاری رہے، تاکہ خطرات کی سطح اس حد تک گر جائے کہ ملک کی سیکورٹی کا انتظام بد سے بدتر ہو جائے اور کوئی گروپ اس پر قابو نہ پا سکے. ہمیں تو شکست ہوئی ہے، اب یہاں بھی کسی طرح امن نہ آ سکے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس خطے کو ڈسٹیبلائز وہ کر کے جانا چاہتے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا اس کا یہ ہے کہ افغانستان کے طول و عرض میں 20 سال کی لڑائی کے بعد اب بھی کوئی بھی کسی بھی سطح پر یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ پورے ملک پر اس کا قبضہ ہے.
اور ان 2 دہائیوں میں امریکہ اور اس کے اتحادی خود افغانستان پر کبھی بھی مکمل قبضے کا دعویٰ نہیں کر سکے. تو اب آپ خود سوچئے افغان فوج جو ہے جو انہوں نے تیار کھڑی کی ہے وہ ان کے رخصت ہونے کے بعد کیسے ملک میں سلامتی برقرار رکھ سکے گی؟ افغان فوج کبھی بھی جیتنے کی پوزیشن میں تو خیر آ ہی نہیں سکی. وہ تو بس نیٹو اور امریکی افواج کے سارے افغان فوج کی وردی پہنے اپنی شناخت کے لیے موجود ہے وہاں پہ. اور پینٹاگن جو پچھلے 20 سال وائٹ ہاؤس کو یقین دلاتا رہا، آپ نے جو پوچھا ہے سوال کہ کیوں اتنی دیر لگا دی، یعنی 20 سال تک وائٹ ہاؤس کو پینٹاگن یہ یقین دلاتا رہا کہ وہ ایک نہ دن امریکی اتحادی افواج کی مدد سے کسی بہت بڑی فتح کو یقینی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس خواب کی تعبیر بھی لیکن آپ دیکھ رہے بڑی خوفناک نکلی ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں دسمبر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں آپ کے سوال کے اس جواب میں تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ دسمبر 2009 میں افغانستان میں امریکہ کے سب سے اعلیٰ کمانڈر جنرل میک کرسٹل نے کانگریس کی کمیٹی کو خود بتایا تھا کہ اگلے 18 ماہ میں اس جنگ کے لیے فیصلہ کن ہے اور ہم پورے افغانستان ہی پورے خطے پہ جو ہے قبضہ کر لیں گے اور بالآخر جو فتح جو ہے وہ ہماری ہوگی. ہم اپنے اس مشن کو مکمل کر کے لوٹ لیں گے یہاں سے. اور پھر اس کے بعد ان کے جانشین جنرل ڈیوڈ پیٹرس نے بھی 1 سال بعد ایسی امید افزا گفتگو کی. حالانکہ اس وقت امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کچھ اور کہہ رہی تھی، بڑی بدل ہو چکی تھی ان کی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے. 2010 میں جنرل جیمز میٹس جو بعد میں سیکرٹری دفاع بھی بنے، انہوں نے کانگریس کو بتایا کہ جی ہم اس وقت صحیح راستے پر ہیں. اور اس طرح کی گواہی ایک مخصوص حکمت عملی کا حصہ تھی دراصل. پھر آپ آ جائیے سابق وزیر دفاع ڈونالڈ رمزفیلڈ کے عملے نے ایک رپورٹ 2006 میں تیار کی جو صرف خوشکن اطلاعات سے مزین تھی، بس اور اس میں کچھ نہیں تھا. اس کے بعد جنرل ڈین کے میک نیل نے بھی 2007 میں زبردست پیش رفت کا بتایا، وہ بھی ناکام آپ کے سامنے رہی. پھر اس وقت کے جو امریکی صدر براک اوباما اور وزیر دفاع لیون پینیٹا نے بھی دعویٰ کیا کہ بس جی امریکہ نے تو جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا ہے. اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 2011-2012 میں آ جائیں. اس وقت جنرل پیٹرس نے بتایا کہ جی امریکی فوج ملک سے نکل آئی ہے، اور 5 برس بعد یہی بات جنرل جان نکسن کہہ رہا تھا. وہ بھی بڑی خوشخبریاں دے رہا تھا، بڑے بڑے خوشخبری بیانات جاری کر رہا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ سارے کے سارے لوگ غلط تھے. تاریخ نے ثابت کر دیا کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ افغانستان کے حالات مسلسل بگڑتے جا رہے تھے اور پینٹاگن جو تھا وہ صحیح صورت بتا نہیں رہا تھا. امریکی حکام کی جانب سے ایک ہی جیسی بیان بازی کی طویل تاریخ شرمناک بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے، آپ کے سامنے ہے. اعلیٰ حکام سے لے کے نچلے درجے کے اہلکاروں کی جانب سے خوشخبریوں کے باوجود افغانستان میں امریکی کوششوں کے ناکام ہونے کے ثبوت اب کھل کے سامنے آ گئے. افغانستان کی تعمیر نو کے خصوصی انسپیکٹر جان سوپکو، جن کی رپورٹیں بڑی اہم گنی جاتی ہیں، ان کی تنقیدی رپورٹیں واشنگٹن پوسٹ میں بھی شائع ہوئیں، اور اس پوسٹ کی جو جاری دستاویزات کی بنا پر جو رپورٹ تیار کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر آپ چند سفارشات پر غور کریں تو پھر واضح ہوگا کہ اگر افغانستان سے طویل وابستگی کا عزم برقرار رہتا، ابھی امریکہ مزید ان جھوٹ پہ یقین کرتا رہتا، تو یہ جنگ تو مزید ایک اور دہائی بھی چلی جاتی اور اس میں مزید سینکڑوں ارب ڈالر لگ جاتے اور پھر بھی ناکامی کے ساتھ کچھ ہاتھ نہ آتا. مگر سر ایک کویسچن ہے کہ یہ جو جن لوگوں کے آپ نے نام لیے جرنلز ہیں، تو یہ لوگ ان لوگوں نے کیوں جھوٹ، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولا، یا لوگوں اپنے جو ہیں صدر ہیں ان سے غلط بیانی کی اور ان کو غلط جنگ کے اندر جھونکے رکھا انہوں نے؟ بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹیں تو بالکل صحیح بتا رہی تھی کہ ان کی صورتحال صحیح کیا ہے، لیکن جیسے میں آپ کو بتایا کہ پینٹاگن جو تھا، مطلب اس وقت امریکہ میں، جب میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا کہ وہاں بھی وائٹ ہاؤس کے اندر چہرے بدلتے ہیں، اور لیکن پیچھے حکومت کرنے والی وہی 3 طاقتیں ہیں. پینٹاگن ہے، CIA ہے، FBI ہے، مطلب FIA ہے وہاں پہ، مطلب یہ تینوں طاقتیں ہیں، اور تینوں طاقتیں مل کے ایک پالیسی تیار کرتی ہیں جو کہ صدر کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. بظاہر تو یہ بڑی یعنی جمہوری حکومت لگتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ جو حکومت جو ہے کیسے چلتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اب امریکن جو مورخ ہیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اور اگر اوباماز وار اگر پڑھیں باب ووڈورڈ کی کتاب تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ہمارے سامنے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک اور عرض بتاؤں کہ ہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یعنی بہت دور بیٹھی بڑی طاقت کبھی بھی ایسی جنگ نہیں جیت سکتی. لیکن 20-25 ہزار میل دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
جبکہ یعنی امریکہ کے جو خود جو اتحادی ہیں ان کی موجودگی کے باوجود افغانستان کے 60 سے 70% علاقوں میں تو طالبان کی محفوظ پناہ گاہیں موجود تھیں. یعنی ان کی موجودگی میں طالبان کے پاس 60-70% علاقہ تھا افغانستان کا. اب اس کی انہوں نے جو امریکہ جو اس کے جو اتحادیوں نے جو افغان حکومت جو تیار کھڑی کی تھی وہ تو نا امیدی کی حد تک بدعنوان و ناکارہ ہے. یہ خود امریکن کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں میں بیانات میں. پھر سچی بات یہ ہے کہ یہ جو حقائق جو آپ سامنے رکھ رہے ہیں گزشتہ 13 برس سے زائد عرصے سے ان کے اوپر یہاں ہو گئے تھے. جو آپ نے سوال کیا نا کہ ابھی کیوں نہیں پتا, یہ پچھلے 13 سال سے ان کو پتا تھا, لیکن بدقسمت امریکہ کی دونوں جماعتوں کے رہنما نے کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا. پینٹاگون کی بات پہ عمل ہوتا رہا. یقینی طور پر آپ دیکھیے 2 دہائیوں کی کوششوں اور $1 ٹریلین 1.3 ٹریلین خرچ کرنے کے باوجود مطلوبہ نتیجے حاصل نہ کیے جا سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جس طرح رشیا جو کہ ان کو پڑوس میں ہے اس کے ٹکڑے ہو گئے. اس جنگ نے افغانستان کی جنگ نے مالی جو اس پہ جو اخراجات اٹھے اب امریکہ کے بس میں نہیں تھا. امریکہ کو یہ باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر ہم نے مزید یہ جنگ جاری رکھی تو امریکہ کے بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی امریکہ اس خطرے سے باہر نہیں نکلا کیونکہ کورونا کا بھی ایک وبال جو تھا وہ بھی امریکہ کے اوپر ہے. اور اب امریکہ کے GDP ریٹ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انخلا کرتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیے امریکہ نے جو پھر سازشی کی ہے اور جاتے ہوئے اپنے تمام بیسز افغان فوج کے حوالے کر رہے ہیں. اب آپ نے حکومت جو ہے وہ افغان طالبان کی گرائی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ افغان جو طالبان ہیں ان کے حوالے کرتے. آپ نے دوحہ میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں, وہاں پہ افغان فوج نہیں تھی اور کوئی گروپ نہیں تھا. اب طریقہ کار کو یہی ہونا چاہیے. اس کے اوپر میں آنے سے پہلے ایک اور کویسچن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ جیسے رشیا کے ٹکڑے ہوئے تو امریکہ نے پراکسی وار بھی کی رشیا کے ساتھ, رشیا کے ٹکڑے ہوئے. تو ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو 9/11 کا ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد امریکہ نے پوری دنیا کو اپ اینڈ ڈاؤن کر دیا. تو آپ سمجھتے کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور امریکہ نے عراق کے اندر بھی قدم رکھے اور اس کے بعد افغانستان کے اندر بھی قدم رکھے, تو سمجھتے کہ امریکہ جو ہے کہ واقعی وہ دہشت گردوں کو پیچھا کرتے ہوئے افغانستان کے اندر داخل ہوا ہے, یا اس کے اندر جو ہے وہ ہڈن جو ہوتے ہیں ہڈن مقاصد وہ کچھ اور تھے, وہ کچھ اور اچیو کرنا چاہتا تھا. اور ہماری نظر میں تو شاید یا لوگوں کی نظر میں تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پر امریکہ کی شکست ہو گئی ہے, مگر حقیقت میں جو ایک ہڈن پرپس تھا امریکنز کا وہاں آنے کا شاید وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے کہ امریکہ اور اس کے ساتھ کے جو الائز ہیں وہ اگلے 100 سال کے لیے سیکیور ہیں. ان کی اکانومی ان لوگوں سے بہت زیادہ سیکیور ہے اور وہ علاقے بالکل ہی غریب سے غریب تر ہو گئے, ان کی تباہی ہو چکی ہیں. آپ نے بڑا زبردست $1 ملین کوشچن کیا ہے, لیکن میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو امریکن جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں ان کی زبان میں دیتا ہوں. اگر آپ نیو یارک ٹائم دیکھیں, واشنگٹن پوسٹ دیکھیں, اس کے بعد جو بڑے انٹرنیشنل ٹیلیویژن ہیں آپ دیکھیں, مذاکرات باتیں جو پروگرام ہو رہے ہیں وہاں بڑی صاف کھل کے باتیں سامنے آ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا تو 9/11 تو ایک بہانہ تھا, اصل پاکستان ایک نشانہ تھا ان کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو سی پیک بنا ہے, سی پیک گوادرپور مطلب دراصل یہ جو رشین اسٹیٹس ہیں آذربائیجان دوسری اسٹیٹس, یہاں پہ دنیا کے تیل کا 65% ذخیرہ چھپا ہوا ہے. 65% تیل ہے وہاں پہ. اب حالیہ امریکہ کے جو جیولوجسٹ ہیں جو وہاں پہ جنہوں نے امریکہ کی موجودگی کے اندر, امریکی ایئر فورس کی موجودگی کے اندر جو چیزیں پتہ کی ہیں, جو بتائی ہیں, انہوں نے کہا کہ افغانستان کے پہاڑوں کے اندر $572 بلین کی ذخائر موجود ہیں نباتاتی دوسرے جو ہے اس میں خزانے موجود ہیں جس میں قیمتی پتھر ہیں اور دوسری بے شمار معدنیات کے $572 بلین کے. اور صرف انہوں نے یعنی 1/4 حصے کا انہوں نے سروے کیا ہے باقاعدہ طور پہ, جو کیمرے سے تصویریں لی ہیں, اور باقی جو 3 حصے ہیں افغانستان کے وہ الگ ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ ہر خیر میں شر اور ہر شر میں خیر ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے ان لوگوں نے تو دانت تیز کیے تھے کسی اور کام کے لیے, اب وہ تیل تو انہیں مل نہیں سکا. اور اگر آپ کہتے ہیں جہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی جو اکانومی سیف ہو گئی, کون کہتا ہے؟ آپ خود دیکھیے, آپ کے سامنے نیسڈاک
جو کہ سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج ہے، اس کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ امریکہ کے جو شیئر آپ دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے۔ امریکہ کی صرف ایک انڈسٹری چلتی تھی پہلے، وہ سب سے بڑی انڈسٹری اب جو اب بھی چل رہی ہے وہ ہے اس کے اسلحے کی انڈسٹری۔ امریکہ پینٹاگون دراصل ہمیشہ سے یہ کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ممالک میں جنگیں جاری رکھتا ہے تاکہ اس کا اسلحہ بکتا رہے۔ آپ عراق ایران کے اندر جنگ دیکھ لیں، وہاں پہ اس نے جنگ کروائی، وہاں پہ ان کو $183 بلین کا اسلحہ بیچا انہوں نے، اور ایران کو بھی دیا۔ حیرانگی کی بات ہے، ایران نے بھی اسلحہ کسی اور ذرائع سے اسلحہ خریدا، لیکن ایران کی ضرورت تھی، لیکن یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ انہوں نے کروایا، اور ایران نے اتنے سال تک جنگ کی، اپنے بہت سی شہادتیں وہاں دیں ایران کے لوگوں نے وہاں پہ، اور عراق بھی جو تھا، اور اس کے ساتھ عربوں نے بھی باقاعدہ طور پہ اس کا ساتھ دیا صدام کا۔ پھر ہوا کیا بعد میں دیکھا کہ جب وہ تو جنگ ایران جو ہے وہ تو کسی نہ کسی حد تک فتح یاب ہو گیا، پھر عراق کے ہاتھوں آپ دیکھیے جس طرح وہ کویت کے اندر مداخلت کرا دی گئی تاکہ جنگ جاری رہے، اسی بہانے یہ وہاں چلے گئے، اور جب جانے کے بہانے سے اسلحہ ہی نہیں بیچا بلکہ انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ $350 بلین وصول کیے عراق اور کویت سے انہوں نے، پھر وہاں پہ اڈے قائم کر لیے، آج بھی ان کے اڈے وہاں پہ قائم ہیں۔ اب آپ دیکھیے کویت کے اندر ان کے اڈے قائم ہیں، سعودی عرب کے اڈے قائم ہیں، قطر کے اندر تو بہت بڑا بحری بیس ہے ان کا وہاں پہ کویت کے اندر، جہاں پہ ان کے 10,000 میرین وہاں پہ پورے فلیٹ ہے ان کا، مطلب 6 فلیٹ اور 7 فلیٹ وہاں پہ جا کے وہ لنگر انداز ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، اب اس کے اخراجات کون اٹھائے گا جب اسلحہ نہیں بکے گا؟ اب چین بالکل مد مقابلہ آ گیا ہے، رشیا کی انہوں نے کمر توڑی تھی، رشیا پھر کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ اس کے بعد وہ دیکھیے مسئلہ اب تو معاشی جنگوں کا ہے نواز صاحب۔ اس کا مطلب ہے سر، جو پہلے آپ سے میں نے ایک کویسچن کیا اور آپ نے بتایا کہ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ان جو بڑے بڑے ان کے عہدے دار تھے، انہوں نے جو امریکن صدر ہیں ان کو بددیانتی سے غلط خبریں دی کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں بڑی بڑی، ان لوگوں نے ان غلط رپورٹیں ان سے بنوائیں اور دیں اور لوگوں کو غلط پکچر پیش کی کہ یہ افغانستان کے اندر جیت رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا اسلحہ بکوانا تھا، اپنی اسلحے کی انڈسٹری کو چلانا تھا۔ یہ بات آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا، واقعی یہ صحیح ہے۔ دیکھیے دنیا میں 2 سب سے بڑے کاروبار ہیں، ایک اسلحے کا ہے اور اسلحے کے بعد ہے یہ میڈیسن کا، ادویات کا، فارماسیوٹیکل کا جو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فارماسیوٹیکل جو یہاں یہ جو ایڈز تھی یہ باقاعدہ طور پر خود پھیلائی گئی، یہ باقاعدہ طور پر پھیلائی گئی، افریقہ کے بندر سے اس کا پیمنٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر اسے پھیلایا گیا، پھر دنیا بھر میں اپنی جو ہے ایڈز سے بچاؤ کی میڈیسن جو ہے بیچی گئی، یہ خود کرتے ہیں۔ اور جب جن سائنٹسٹوں نے یہ بات ایجاد کی پکڑ لیا، ان کو راتوں رات قتل کر دیا گیا، دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ جو لوگ جنہوں نے اس لوگوں کو لکھا ان کو بھی دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی۔ میں نے باقاعدہ طور پہ ایک تحقیقی مقالہ لکھا تھا باقاعدہ طور پہ اسی معاملے کے اوپر، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ دن رات کیا ہوتا رہا، وہ ایک الگ بات ہے، اتنا وقت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں اپنے مفادات، جو بڑی بڑی کارپوریٹس ہیں جس کی طرف آپ نے ذکر کیا، یقیناً آپ کی بات صحیح ہے، یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اپنی مارکیٹ کو بنانے کے لیے وہ ہر چیز راستے میں جو بھی چیز رکاوٹ آئے اس سے ملیمیٹ کر دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ملینز لوگ جو ہے وہ مار دیے گئے۔ تورا بورا افغانستان میں تورا بورا پہ کیا ہوا؟ تورا بورا کے اندر جو منی ایٹم بم برسائے گئے، آپ کو پتا ہے، خود یہ کہتے ہیں پاکستان کی طرف سے 57,000 باقاعدہ ریکارڈڈ فلائٹس کی گئی افغانستان کے اوپر حملے کی۔ اچھا، اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ افغانستان کو پتہ چل گیا کہ ہماری معدنیات کن کن پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور جس کو انشاءاللہ وہ استعمال کریں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سعودیہ کے جو رشیا کے جو اسٹیٹس تھی صاحب، مطلب ہے وہاں سے جو تیل آنا تھا آذربائیجان سے اور دوسری راستوں سے، مطلب ہے اس کا روٹ یہی تھا افغانستان، اور افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان، پھر گوادر سے ہی اس تیل کو جانا تھا، کیونکہ گوادر ہی اس خطے میں سب سے ڈیپ سی پورٹ ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سی پیک بن رہا ہے، ہم چائنا کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، تو امریکہ کے لیے تو یہ ڈیتھ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کے وہ پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس سے تو جو مقاصد جو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا 9/11 کے بعد، وہ تو حاصل نہیں ہو سکے، اور وہ جا بھی اس لیے رہا ہے کہ مالی طور پہ وہ اس قابل نہیں رہا، اس کے لوگوں نے باقاعدہ طور پہ بات۔ چلو آپ کو میں ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ ڈالرز میں ہوتا ہے، ہم LC کھلواتے ہیں، FSC جو بھی کھلواتے ہیں وہ ڈالرز میں کھلواتے ہیں۔ صرف ڈالرز کا نام استعمال کرنے سے امریکہ کو آج سے 1.5 سال تک، پہلے ڈے تک، کئی سالوں سے
اسے روز کا $289 ملین پروفٹ ہو رہا تھا, کوئی خرچ نہیں آ رہا, صرف ڈالر استعمال ہو رہا ہے, اس کا کمیشن جو ہے $289 ملین روز کا بن رہا تھا, US ڈالر بن رہا تھا. اب لیبیا نے دیکھیے احتجاج کیا, لیبیا نے کہا کہ آئندہ میں اپنا کاروبار جو ہے تیل میں, کیونکہ سب سے بڑی جو ڈیل ہوتی ہے وہ تیل کی ہوتی ہے, اور لیبیا نے اس بات سے جو انکار کیا, آواز اٹھائی, تو دیکھیے لیبیا کا کیا حال کر دیا. لیبیا نے یورپین ورلڈ سے بھی کہا تھا کہ آپ ایسا کریں, ڈالر کو ختم کریں اور کامن کرنسی لے آتے ہیں, سونے کے کوائنز لے آئیں. مطلب ہم تھوڑا سا ڈفرنٹ اس کے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے, واپس ہم افغانستان کے اوپر ہی تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا تھوڑا سا آپ کے ڈسکشن سے, اور دوسری چیزوں سے میں آپ کے سوال کو میں مکمل کر جواب دوں. دیکھیے اب وہ لیبیا کو تو تباہ کر دے, لیکن چین نے کیا کیا. اب دیکھیے چین نے اب 18 ملکوں کے ساتھ بارڈر سسٹم کاروبار کر لیا ہے کہ مال کے بدلے مال دیا جائے گا, پھر لوکل کرنسی کر دیا. اب وہی 289 جو ہے وہ کم ہو کے 149 پہ آ گئی. اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کا نقصان کہاں ہو رہا ہے. اب اگلا سوال کر لیجیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ابھی ان کی سیکورٹی, ان کی جو اکانومی ہے وہ سیف ہو گئی ہے. میں نے آپ کو وہ مدلل جواب دے دیا ہے کہ سیف ہوئی ہے یا کہ بربادی کی. مجھے سمجھ آ گئی. اس کا مطلب کہ ایسے تو محسوس تو ایسے ہو رہا ہے کہ یہ اصل جنگ یہ دہشت گردوں کے ساتھ نہیں تھی. یہ پہلے ضیاء الحق کے دور میں یہ پہلے امریکہ اور رشیا کی جنگ تھی, اور اب یہ جنگ امریکہ اور چین کی جنگ تھی جو کی گئی افغانستان کے اندر, اور جو معصوم لوگ ہیں ان کی جانیں گئی. یقیناً آپ کے سامنے ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, اب آپ غور کیجئے کہ اب تک کتنے سویلین کو مارا جا چکا ہے. افغانستان کو پچھلی 4 دہائیوں سے کھنڈر بنا دیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے, مطلب کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کیا کسی کو اندازہ ہے کہ آپ نے تو عراق کے بارے میں بعد میں آ کے معافی مانگ لی, ٹونی بلیر نے اور امریکہ نے معافی مانگ لی, لیکن کیا آپ کی معافی مانگنے سے عراق کی 2000 سال پرانی جو سویلائزیشن تھی واپس آ گئی؟ اربوں اور خربوں ڈالر کا نقصان آپ نے عراق کا کر دیا, اسے کھنڈر بنا دیا. کیا وہ واپس آ گیا آپ کی سوری کرنے سے؟ آپ نے وہاں پہ 6 ملین لوگوں کو تہ تے کر دیا, ذبح کر دیا. کیا وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں؟ کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ آپ کا تو ایک طیارہ گرا تھا فورن لیبیا کا جو الزام لگایا تھا, تو آپ نے اس کے بدلے میں $1.3 بلین لیے تھے لیبیا کے ساتھ, پھر جا کے اس کی جان چھوڑی تھی. آپ بتائیے کہ اتنے ملینز لوگوں کو آپ نے تہ تے کر دیا, ذبح کر دیا, سویلائزیشن تباہ کر دی, آپ نے اس ملکوں کو کھنڈر کر دیا. اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ کون دے گا اس کا خمیازہ؟ مطلب ہے کیا UN اس قابل ہے کہ اسے کہہ سکے؟ چلے سر, we have to go on to the break. For my listeners, if they want to ask a question, they can call us on 0333-440-940, and they can also send us a text message on 0333-440-940. انشاءاللہ بریک کے بعد اسی ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے, اور تھوڑے سے کویشچن ایک جو میرے ذہن میں اس ڈسکشن کے دوران آئے ہیں وہ کویشچن بھی میں آپ سے کروں گا, اور اس کے بعد ہم فوکس کریں گے کہ واقعی جو امریکن انخلا کے بعد جو افغانستان کی فورسز ہیں وہ اس کے اندر پیس قائم کر سکیں گی کہ نہیں کر سکے گی, کیونکہ افغانستان کا پیسفل ہونا پورے خطے کے لیے بڑا اہم, کیونکہ اگر افغانستان پیسفل نہ ہوا تو پاکستان ڈیفینیٹلی پیسفل نہیں رہ سکتا. آپ ابھی سن رہے ہیں خبروں کے اندر, جیسے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں دھماکے ہوئے ہیں, تو وہ اگر پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو وہ بھی ایک نیوکلیر پاور ہے, وہاں پہ بھی بہت ساری آبادی ہے, پوری ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ملتے ہیں سر, السلام علیکم. If you want to advertise your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk. Alternatively, contact our sales team now on 07944 56 5616. That's 07944 56 5616. Thinking about selling or letting your home? With Maxwell Estates, you don't need to look any further. Well established with over 15 years of experience, Maxwell Estates are specialists in residential sales and lettings. We manage over 200 properties in and around Northwest London, keeping our landlords and tenants updated with all the latest laws and legislations. Based in Edgware, our experienced specialist negotiators always ensure we maximize the full potential of your property. Call us now on 0208 952 0808
for a free no obligation quotation, or visit our website www.maxwellestates.co.uk for further information. Maxwell Estates, the name you can trust. Need your tyres checked? Have a flat or a nail in your tyre? Don't panic. Visit B1 Tyres. Our professional and friendly team will have you back on the road in no time. We stock over 3,000 tyres and have some of the best prices in town. Wheel alignment, alloy gaiters, and wheel refurbs are just some of the services that we offer. So call us on 0203 875 3525 or visit us at B1 Tyres, Unit B, 43 to 49 Fowler Road in Hainault. B1 Tyres, the garage you can trust. یہ عائشہ ہے. یہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا. وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے. عائشہ جیسی لاکھوں بچیاں زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بالکل محروم ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اسکول بھی نہیں جا سکتی. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے آپ کی احتیاط اور اپنی خدمات دنیا بھر کے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے وقف کر دی ہے. ایک یتیم اور بے سہارا بچے کا سہارا بنیے. آج ہی عطیہ کیجیے. ابھی کال ملا 0300-3030-777 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.minhajwelfare.org. With over 40 years experience in the industry, Plachette Carpets is the place to go for all your carpets, laminates, linos and wood flooring. We have an established network of suppliers, which means we can offer some of the best prices in town. We offer free estimates, free measurements and now even free fitting. Call us now on 0208 472 8568 or visit us at 157 Plachette Road, Upton Park, London, E13 0QZ. Does your pizza excite you? The London Pizza Depot invites you on a journey with our worldwide inspired pizzas. To the smoke and jerk drums of Jamaica, to savor the Caribbean hot, to sunny California, to enjoy the greatest invention, the Cali cheeseburger. Transport yourself with every bite. Our authentically prepared hand-stretched dough, freshly diced veg, finest cuts of halal meat, and our 100% mozzarella cheese ensures the delivery of a masterpiece every time. Visit www.londonpizzadepot.co.uk or our branches in Ilford or Plaistow. Now you can enjoy buy one pizza get one free every Tuesday. T's and C's apply. Waris Food Store, the place to go for all your meat and groceries. We stock thousands of items from fresh fruit and veg to all your favourite Ramadan food products. Based at 420 Hoe Street in Walthamstow, we can deliver anything you need right to your doorstep. Just give us a call on 0208 521 0000 and take advantage of our huge Ramadan offers. Warris Food Stores is now also available on Uber Eats. Revive FM 94.0. On the radio. On your mobile. And online. Assalamu alaikum. Welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں امریکن فوج کا انخلا افغانستان کے اندر سے اور اس کے انخلا کے بعد جو اس خطے کے اندر ایک سچویشن اور اس کا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ ملک صاحب, ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. اگر آپ ہم سے کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کریں 0333440940 اور سینڈ اس اے ٹیکسٹ میسج آن 0333440940. سر پروگرام میں جانے سے پہلے میں نے ایک کویشچن ریز کیا اور جو ہر دنیا کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکن فورسز کے جانے کے بعد کیا وہاں کی جو موجودہ افغان فورسز ہیں کیا وہ افغانستان کے اندر امن قائم رکھ سکیں گی, کیونکہ افغانستان کا جو امن ہے وہ بڑا ہی لازم ہے خطے کے امن کے لیے. تو اگر وہ امن قائم رکھ سکیں گی, اگر نہیں رکھ سکیں گی تو اس کا پھر امپیکٹ کیا ہوگا, اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا ہوگا, افغانستان, ایران اور جو خطے کے علاقے دوسرے علاقے ان کے اوپر کیا اثر ہوگا. کیا دوبارہ سے وہی گیم کھیلی جائے گی جو پہلے ہوئی تھی, جیسے رشیا کے جنگ کے بعد سالوں سال افغانستان کے اندر خون ریزی کی گئی, بہت سارے لوگ مرے, جانوں سے گئے اور اس کے بعد طالبان واپس آئے. اور جیسے کہ اب نظر آ رہا ہے تو کیا طالبان نے بھی اس سے کوئی سبق سیکھا؟ کیا ایک اور کویشچن اسی کے اندر آتا ہے کہ اگر طالبان اس گورنمنٹ کے اندر حصہ لیں گے, افغانستان کی گورنمنٹ کے اندر جیسے کہہ رہے ہیں کہ حصہ دیا جائے گا, اگر وہ حصہ لیں گے تو کیا طالبان جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیل کر پائیں گے, ان کے ساتھ اپنا سیکھ سکیں گے کہ ہم نے we have to behave like a proper government, we have to behave like a proper the political force?
بات یہ ہے کہ نواز صاحب اپنے محترم اپنے ایک سوال میں کئی سوال اور کئی چیزیں جو ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ معاشیات کے حوالے سے افغان حکومت یا طالبان یا کوئی بھی گروہ جو ہے سویلین سطح پر ابھی تک کسی بڑی کامیابی کو منانے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر رہا. اور یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ ہر آنے والا دن زمینی حقائق کی تصدیق کرتے ہوئے طالبان کو مکمل فتح سے قریب تر کر رہا ہے. قریب نہیں کر رہا، قریب تر کر رہا ہے. جس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے بیسز افغان فوج کے حوالے کیے، لیکن معمولی سی خانہ جنگی کے بعد تمام بیسز پر افغان طالبان نے قبضہ کر لیا، اور ان کی فتوحات کی تصدیق خود CNN اور مغربی میڈیا کر رہا ہے، باقاعدہ طور پہ دکھایا جا رہا ہے. اب آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق افغان جنگ میں امریکی ٹیکس دہندگان کا افغانستان، عراق، شام اور پاکستان سے شروع ہونے یہ جو جنگ ہے اس پہ $6.4 ٹریلین لاگت آئی ہے. یہ میں امریکی محکمہ دفاع کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پھر تصدیق شدہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3,502 فوجی مارے گئے، جن میں 2,312 امریکہ فوجی تھے ٹرینڈ، اور 28,000 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں 69% زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے. اور ایک رپورٹ کے مطابق $1.5 سے $2 ارب سالانہ ان زخمیوں کی ادویات اور علاج معالجے کے لیے صرف ہو رہے ہیں، اور یہ ساری عمر استعمال ہوں گے. امریکی عوام یہ سوال پوچھنے میں بھاگ جانب ہیں، اور وہ سوال اٹھا بھی رہے ہیں کہ اس 20 سال کی جنگ کے نقصانات کے ذمہ داروں کو احتساب کے زمرے میں کھڑا کیا، اس کٹہرے میں کھڑا کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. امریکہ نے اب تک 42 جنگیں کی ہیں، 42 ملکوں میں جارحیت کی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ امریکہ میں خود یہ معاذ کھڑا کر دے گا کہ جنہوں نے یہ جنگیں بے سود جنگیں کی ہیں، ہمارے ٹیکس دہندگان کا اتنا پیسہ ضائع کیا، ان کو جو ہے احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے. پھر اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ امریکی انخلا کے وقت اس وقت 70% زیادہ افغان سرزمین جو ہے اس پر طالبان کا کنٹرول ہے. یہ خود امریکن کہہ رہے ہیں، ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے. اور دوسرے پینٹاگون ابھی تک یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ افغان فوج جو ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے. اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آ رہا ہوں. اب انہیں فنڈنگ یا امریکہ سے فضائی امداد تو درکار نہیں ہے، نہ بھی کر سکتے ہیں. امریکہ نے افغان فوج کی اعلیٰ تربیت کے ساتھ ساتھ اسے فضائی لڑائی میں بہترین انداز سے معاونت فراہم کرنے کے معاملات کو جو ہے بڑا بہتر بنانے کی کوششیں کی ہیں. انہوں نے اپنے تئیں تو بہت کوشش کی، مطلب ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جنگیں جو طالبان سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کا گراف مسلسل جنگ نقصان گراف مسلسل نیچے آتا جا رہا ہے. اور انتہائی پریشان کن عمل یہ ہے کہ افغان فوج اب بھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کو بہترین انداز سے کنٹرول کر سکتی ہے، یا یہ کہ وہ طالبان اور دیگر دشمنوں کو قابو میں رکھنے کی پوزیشن میں آ چکی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ پیس نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ابھی دراصل یہ پروپیگنڈا جو ہے، میں اب آپ کے اس مین تھرسٹ کی طرف آ رہا ہوں. دراصل یہ پروپیگنڈا بڑے زور و شور سے مغربی میڈیا میں کیا جا رہا ہے، اور بد نصیبی سے پاکستان بھی اس میڈیا کی رو میں بہہ رہا ہے کہ جی امریکہ کے نکلنے کے بعد، انخلا کے بعد بڑی قیامت آ جائے گی، اور طالبان اور افغان کے درمیان جو ہے بڑی خونریز جنگ ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا. ابھی تک امریکہ نے 7 بیسز حوالے کیے ہیں ان کے، اور 7 کے 7 بیسز میں 6 بیسز پہ تو طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. وہ ان کے پاس آ گئے. کتنی خانہ جنگی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہلمند کے اندر بہت سی جو 1000 سے زیادہ کنبے جو ہیں وہاں سے وہاں نکلے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم نقصان کے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے. پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. جو رشیا کے ساتھ آپ نے مثال دی، رشیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد رشیا کے جانے کے بعد جو ہوا تھا، تو فوری طور پر جو خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، اس کے پیچھے بھی تو امریکہ ہے، رشیا تو نہیں ہے. رشیا دم بگا کے نکل گیا تھا وہاں سے اپنی سبزیاں لے کے. امریکہ فوری طور پہ واپس آ گیا. امریکہ نے سارا ملبہ گن جو تھا وہ وہاں پہ چھوڑا، ملبہ پاکستان میں ڈالا، اور وہاں سے نکل آیا فوری طور پہ. جبکہ امریکہ نے افغان جنگ کے دوران جب سوویت یونین کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو امریکہ نے 13 معاہدے کر رکھے تھے افغانستان اور پاکستان کے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہم کیا کیا تعمیری کام کریں گے. کوئی بھی نہیں کیا، بلکہ یہ بجائے یہ کام کرنے کے سارا ملبہ پاکستان ڈالنے کے بعد انہوں نے بتایا تھا ایک رپورٹ ایشو کر دی. انہوں نے کہا کہ ایک دشمن تو ختم کر دیا گیا ہے رشیا، اب دوسرا دشمن ہمارے سامنے اسلام آ گیا، اب اسلام پہ قابو آنا بڑا ضروری ہے. یعنی اسلام کے بارے میں اس کے بعد یہ ہوا. آپ دیکھیے کتنا احسان فراموش ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جہاد کے نام پہ تو انہوں نے اتنی بڑی طاقت کو شکست دے دی ہے. اب دیکھیں نا، امریکہ تو خود وہاں میں موجود ہے.
ابھی بھی موجود ہے نا امریکہ. اب تو بہت نکل اپنے 37 اتحادیوں کے ساتھ گیا, ایک نہیں 37 ملکوں کے ساتھ, فوج کے ساتھ, سالوں سامان کے ساتھ گیا. کیا کیا تباہ کن اسلحہ نہیں لے کے گیا, بارش کی طرح بموں کی برسات کی گئی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ شرمندہ ہو کے واپس نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ اب یہ دیکھیے دوحہ میں مذاکرات پاکستانی کوششیں تو ممکن ہوئے تھے, اور یہ بات بھی بہت واضح ہو چکی ہے کہ روس اور ایران اب طالبان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت نہیں تھے یہ پڑوسی تیار تھے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں آ صاحب کہ سیاسی اور دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق بہت سے شواہد موجود ہیں کہ امریکہ نے بالآخر اپنی مکمل شکست سے بچنے کے لیے داعش کو بھی عراق شام کا افغانستان میں منتقل کیا ہے. اب اس کی طرف آپ نے اشارہ نہیں کیا ابھی تک, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ افغانستان کو نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں مطلع کر کے امریکی اور نیٹو افواج کی موجودگی کا جواز قائم رکھا جا سکے. لیکن پینٹاگون کو اپنی اس سازش میں بھی بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور بڑے بڑے افغان شہر میں داعش کے حملے سے افغان فوج پر عوام کا اعتماد جو ہے متزلزل, اور طالبان پر اعتماد جو ہے مضبوط ہوا ہے. جو داعش نے حملے کیے, جو کہ وہاں پہ انہوں نے جو بدامنی پیدا کی, اس کو جو ہے افغان فوج نے نہیں روکا. افغان فوج کے ساتھ ان کی بڑی ہوئی تھی, لیکن یہ ہے کہ طالبان نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا, طالبان سے علاقے واپس بھی لیے اور خالی بھی کیا, اور داعش کے بہت سے لوگوں کو پکڑ کے سزائیں بھی دی. اس سے اب افغان جو قوم ہے, افغان جو ملت ہے, اس کا طالبان میں بہت بڑا بھروسہ ہے. تبھی تو 70% علاقے پہ قابض ہیں. میں قابض نہیں کہوں گا, بلکہ میں کہوں گا اپنے علاقے میں واپس لیے ہیں. اب افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ بہت حد تک, آپ کو یہ بھی بتا دوں, ویتنام جیسا نہیں تھا. تب امریکہ نے برسوں کی بات چیت کے بعد یا ساتھ ساتھ شمالی ویتنام کو بھرپور قوت کے ساتھ نشانہ بنایا تھا, اور دوسری طرف جنوبی ویتنام کو بھی اپنی مدد کے لیے تیار کیا ہوا تھا. اب یہاں تو کوئی شمالی ویتنام کے مقابلے جنوبی ویتنام نہیں ہے, یہاں کو افغانستان کے مقابلے کو اور نہیں ہے. اب کیا کیا اس نے, اب آپ دیکھ لیجئے کتنے دنوں سے انہوں نے اشرف غنی کو اور عبداللہ کو وہاں پہ بلایا ہوا ہے. اب آپ اشرف غنی اور عبداللہ کو دیکھیے کہ دونوں جب انتخاب لڑا صدر کا, تو عبداللہ تو آج تک اشرف غنی کو صدر ہی نہیں مانتے. لیکن آج طالبان کے خوف سے, ڈر سے یہ دونوں وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, اور کرزائی کا بھی ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا ہوا ہے. اب پینٹاگون جو ہے اس پالیسی کو, یعنی امن کو جیتنے اور جنگ کو ہارنے کی حکمت عملی قرار دے رہا تھا, لیکن وہ تو الٹا رہا ہے, جس میں بھی انشاءاللہ اس پر ناکامی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان نے, میں جیسے میں نے بتایا کہ پہلے تو اس وقت طالبان نہیں تھے, خانہ جنگی کے نتیجے میں طالبان وجود میں آئے, اور اس خانہ جنگی کو جو افغانستان میں خانہ جنگی ہو رہی تھی امریکہ کی وجہ سے, وہ خانہ جنگی کو ختم طالبان نے ہی کیا مطلب. اور آج طالبان جب 70% ہیں, تو اب جو 70% علاقے کیا وہاں پہ کوئی خانہ جنگی ہے نہیں ہے. یہ خود مغربی میڈیا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. باقی 30 اگر وہ 70% پہ امن قائم ابھی رکھا ہوا انہوں نے, باوجود کہ امریکہ کی اور دشمنوں کی طاقتیں وہاں فوجوں کے موجود ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی جو 30% وہاں پہ اس میں نہیں رکھیں گے؟ ہاں البتہ میں آپ کے توسط سے جو ہمارے پاکستان کے دوسرے جو لوگ ہیں ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ افغانستان, اگر افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم ملک میں مکمل شریعہ نافذ کریں گے, پورا اسلام نافذ کریں گے, آپ اپنے ملک میں نہیں کر سکتے. آپ کو اگر نہیں توفیق دی نہ کریں. آپ ادھر سے میرا ایک کوشچن وہی, مجھے تھوڑا سا یہ مکمل ایک فکر مکمل تھا کہ آپ کے ناظرین جو ہے وہ تشنگی نہ رہ جائے. اب مجھے یہ بتائیے, چین کے اندر کمیونزم ہے, روس کے اندر بھی کمیونزم ہے, عربوں میں خلیج میں بادشاہت ہے, سلطانزم ہے, تو کیا ہمارے تعلقات نہیں ہیں ان کے ساتھ؟ وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں, ہم اپنا نظام چلا رہے ہیں. آپ اس طرح جو طالبان ہیں ان کا ملک ہے, ان کا حق ہے کہ اپنے ملک میں کون سا نظام اچھا سمجھتے وہ کر کے دکھائے. اور پھر طالبان کے زمانے کی جو حکومت ہے, وہ آج جو دانشور لوگ ہیں وہ اس کو بات مانتے ہیں, کس طرح جرائم کا خاتمہ کیا انہوں نے, کس طرح اوپیم کی ساری فصل کو ختم کر دیا, کس طرح جو اسلحہ رکھنے والی قوم جو تھی ان سے ایک ہی اپیل میں سب کے سارے جو اسلحہ وہ واپس لے لیا. ایک کویسچن سر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, امریکنز نے قطر کے اندر طالبان کے ساتھ جب مذاکرات شروع کیے, تو ایک تو بات آٹومیٹکلی ثابت ہو گئی کہ امریکہ نے ان کو پولیٹیکل فورس مان لیا افغانستان کی. اب اگر یہ کویسچن یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو جب پولیٹیکل فورس مان لیا, ان کو گورنمنٹ کے اندر ایک حصہ ملے گا, یا وہ فرض کریں کہ گورنمنٹ بناتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان اپنے آپ کو اتنا میچیور کریں گے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیل کروائیں, اپنے آپ کو منوائیں کہ یس وی آر اے پولیٹیکل فورس اینڈ وی نو ہاؤ ٹو میڈ اے گورنمنٹ اینڈ ہاؤ ٹو رن اے گورنمنٹ, اور پھر دنیا کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے؟ کیونکہ آئسولیٹ رہ کر تو آپ دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے نا, یو ہیو ٹو ڈیل ود دا پیپل, ود دا کنٹری.
تو کیا وہ سبق سیکھا ہے انہوں نے کچھ ایسے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ہمیں واضح طور پہ کیٹیگرائز کر لینا چاہیے کہ دنیا سے مراد کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کی بات نہیں مانتے تو امریکہ اگر ہم سے ناراض ہوتا ہے یا طالبان سے ناراض ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ امریکہ کے پریشر کے آگے امریکہ کی پالیسی کو فالو کریں گے، اسے ٹو کریں گے۔ لیکن اب ایک چیز میں آپ سامنے مثال رکھ دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے امریکہ نے اس میں ٹرمپ کے دور میں اس نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو ختم کر دیا، بغیر کسی وجہ کو ختم کر دیا، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے۔ اس میں تو فری یورپ بھی موجود تھا، کیا یورپ نے اس کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا، یورپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دوحہ کے اندر جو ان کا طالبان کا جو دفتر ہے، سیاسی دفتر ہے وہاں پہ دنیا بھر کے ممالک کے جو ڈیلیگیشن وہ جا رہے ہیں، مل رہے ہیں ان سے، ان کے توقع بڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ یہ خود دیکھیے کہ امریکہ جیسی سپر طاقت کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا، ان کے ساتھ مذاکرات ہی تو کیے، مذاکرات کے بعد ہی تو سارا کام آیا۔ مذاکرات کے بعد جو امریکہ نے خلا کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس سے بھی پھر گیا، اس سے بھی 6 مہینے سے لیٹ کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وعدے کے مطابق تو مارچ کے آخر میں ساری فوجیں نکل جانی چاہیے تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس دوحہ کے وعدے کے بعد طالبان نے 1500 امریکی کی وعدہ خلافیاں جو ہیں ان کا نام لیا ہے، ان کو ریکارڈ کیا ہے، بتایا ہے، بغیر ڈوزری بنا کے بھیجے ہیں، بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد 1500 اس نے اس وعدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں افغانستان کے اندر۔ امریکہ نے داعش کے لوگوں کو سرگرم کیا، داعش کے ساتھ طالبان کی لڑائی ہوئی، افغان قوم کے ساتھ مل کے ان لڑائیاں کی، تو کیا انہوں نے ٹیکل کیا؟ وہ کئی محاذوں پہ ایک وقت کام کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے آپ اس زمانے میں آپ دیکھیے ایران کے ساتھ رشتے کے ساتھ تعلقات نہیں تھے، آپ دیکھیے جو بہت زیادہ جو افغانستان کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں، آپ یہ دیکھیے روس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہترین ہو چکے ہیں، چین کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کے ساتھ انہوں نے، آپ دیکھیے کہ وہاں پہ دوحہ کے اندر 2 دفعہ را کا چیف جو ہے اجیت ڈوول وہ جا کے ان سے مل چکا ہے۔ وہ تو باہر ہمیں پتا ہے کہ وہ کیوں مل چکا ہے، یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے، وہ جا کے وہاں پہ ملا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تاکہ طالبان سے ایسی کوئی رعایت دی جائے اور ہندوستان کے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں نصری کو وہاں پہ رکھا جائے، جو کہ طالبان سے نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جو آپ کے میں کہہ رہا ہوں کہ جو طالبان والے ہیں وہ تو ڈیل تو کر رہے ہیں، دنیا صاحب وہ ڈیل کر رہے ہیں، دنیا کو انہوں نے دکھا تو دیا ہے۔ انہوں نے اپنی دیکھیے انہوں نے اللہ کی ہمت پہ، اللہ کی طاقت میں بھروسہ کرتے ہوئے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، اتنی بڑی سپر طاقتوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اپنا پڑوسی اس کا رشیا تھا، اس کے ساتھ وہ لڑے، رشیا کو کیا حال ہوا؟ اب آپ یہ دیکھیں اسی رشیا جس کے ساتھ کی جنگ رہی، بے تحاشا کیجوٹی ہوئی، اب وہ اس کے دوستوں کی لائن میں کھڑا ہے رشیا۔ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، اب ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین ہیں۔ چلیں آخر میں ایک اور چیز جو ایک چھوٹا سا فکرہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اگر امریکہ کے ساتھ اس کے اتحادی موجود ہیں تو یہاں روس، پاکستان اور چین کا اتحادی، ایران، ان کا اتحادی بھی تو طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا تو پولرائز ہو گئی نا، دنیا تو اب زیادہ جو دنیا ہے وہ تو چین کے حق میں جا رہی ہے۔ اب آپ سے نتائج کر لیں، بالکل وہ اپنے سی پیک کو جو افغانستان کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ یہی میں کویشچن تھا میرا، اسی کویشچن کو میں کرنے لگا تھا کہ جیسے چین نے دنیا کے اندر انویسٹ کیا اور پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ سی پیک کے مد میں اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب چین جو ہے امریکہ کے نکلنے کے بعد وہ تھوڑا سا معاشی طور پہ افغانستان کے اندر ٹیک اوور کرے گا اور انویسٹ کرے گا، پیسہ لگائے گا، انڈسٹری بنائے گا وہاں پہ؟ دیکھیے طالبان اور چائنا کے باقاعدہ طور پہ کئی یعنی اسی معاشی معاملات میں کئی ان کے دور ہو چکے ہیں باقاعدہ طور پہ، ٹھیک۔ اور جو ہی یہ انخلا پورا مکمل ہوگا اور طالبان جو ہے دوبارہ وہاں پہ اقتدار میں آئیں گے تو پہلا کام آپ دیکھیں گے کہ طالبان جو ہے دنیا اقوام عالم کے ساتھ ان کے کیا معاہدے ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزوں سے میں واقف ہوں جو مجھ پہ پہنچی ہوئی ہیں، لیکن میں ضروری نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ان چیزیں کی جائیں، کیونکہ ایک اعتماد کا بھی ایک طریقہ ہے، مطلب جو لوگ اعتماد کر کے باتیں نہیں بتاتے ہیں وہ راز کی باتیں رات میں نہیں چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو وہ افغانستان نہیں ملے گا۔ یہ سارا خطہ بہت تبدیل ہونے جا رہا ہے، جو کہ امریکہ کو بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ امریکہ کیوں پاکستان سے بیسز مانگ رہا تھا، جس کا عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا جواب دیا؟ یہ کیوں مانگ رہا تھا؟ یہ اس لیے تو کر رہا تھا۔ اب پھر دیکھیے کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسز نہیں دے رہے، امریکہ کو کوئی نہ کوئی آدمی وائٹ ہاؤس میں کھڑا کہہ رہا ہے جی ہماری بات چل رہی ہے، جی پاکستان تقریباً مان چکا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ باتیں کر رہا ہے تاکہ طالبان امریکہ کے درمیان ایک کلیش ہو۔
اور آپ کو یاد ہو پہلے پہل جو ہے طالبان نے بقاعدہ تنبیہ بھی کی تھی، کہا تھا کہ کوئی بھی ملک جو امریکہ کو ایسے ٹھکانے دے گا جس پہ جہاں سے افغانستان پر حملے ہوئے تو ہم اسے بھی اپنا برابر کا دشمن سمجھیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی، باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم کو کیوں پیش آئی کہ باقاعدہ ایک انٹرویو دینے کے بعد ایبسلیوٹ ناٹ کہنا پڑا، اس لیے کہ بہت سی چیزیں جو ہے امریکہ کی جو اس کا جو کئی چہرے جو لے کے چل رہا تھا پاکستان کو پتہ چل گیا، باقاعدہ طور پہ اشرف غنی اور کو بتایا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ ہندوستان جو ہے، کیونکہ اشرف غنی کے بچے جو ہے یہ کل بلا رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، جی مائی باپ اب آپ چلے جائیں گے ہمارا کون، ہم آپ کے لیے تو ہم نے سارا کام کیا، اب ہمارا کون یہاں پہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ان کا کوئی بات نہیں، ہندوستان یہاں پہ موجود ہے، ہندوستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہندوستان جو ہے آپ کے ساتھ ہوگا، آپ ہندوستان کا ساتھ دیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو امریکہ اپنے 37 اتحادیوں کے ساتھ قدم نہیں جما سکا تو کیا ہندوستان وہاں کس باغ کی بولی ہے کہ ہندوستان وہاں پہ اپنا کوئی قدم جمائے گا یا اپنا کوئی اثر کرے گا؟ ہندوستان جو ہے اپنی روایتی مکاری کی بنا پہ وہاں پہ اپنے پیر جمانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اشرف غنی کے زمانے میں اور کرزئی کے زمانے میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہندوستان نے، تاکہ جو ہے افغان عوام کی ہمدردیاں جو ہندوستان کے لیے لائی جائیں۔ لیکن یہ پتہ تو چل گیا ہے سب کو کہ ہندوستان کس کے ایما پہ یہ کام کر رہا تھا، کس کے ایما پہ ہندوستان نے یہ کام کیا۔ آج ہندوستان جس طرح فوراً جمپ لگا کے رشیا سے نکل کے امریکہ کی جھولی میں جا بیٹھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہندوستان اس کو، اب روس اس کو معاف کرے گا اس بات کو؟ ہندوستان نے باقاعدہ طور پہ $38.9 بلین کا ایم او یو تو روس کے ساتھ سائن کیا، لیکن تیارے جا کے اس نے فرانس سے رافیل خرید لیا جا کے، اور رافیل جو ہے وہ رافیل کی جو ڈیل ہے وہ امریکہ کے کہنے بھی ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ رشیا یعنی اس کو اتنے آسان پیٹ سے برداشت کر لے گا؟ آر ٹی کی اگر رشیا کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس پہ اگر آپ وہی جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ یعنی وہاں کے جو دفاعی عہدیدار ہیں رشیا کے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے کہا کہ روس تو ہندوستان کا کامیاب آزمودہ دوست تھا، اور ایک نے تو کہا کہ ہندوستان نے رشیا کی پشت پہ یعنی خنجر گھونپے۔ اب آپ یہاں تک جب بات چلی جائے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کو اکیلے ہیں اس خطے کے اندر؟ طالبان نے اپنے چاروں طرف دوستوں کی ایک فصیل تیار کر لی، ایک لوہے کی دیوار تیار کر لی۔ آپ کے خیال سے کہ افغانستان کے اندر اب امن قائم ہو جائے گا آپ کی خیال سے، مگر آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان کے اندر دھماکے شروع ہو گئے، تو پاکستان کے لوگ بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ لگتا ہے کہ کام سٹارٹ ہو گیا کہ جیسے پہلے دھماکے پر دھماکے ہوتے رہے اور پاکستان کے اندر بہت برے حالات تھے، تو کہیں یہ دوبارہ سے وہ لہر پھر دوبارہ پاکستان کے اندر نہ آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ امن کی اور جنگ کی دونوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہ ایک تاریخی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ مطلب ہے۔ اب آپ جن لوگوں کی آپ باتیں نہیں مان رہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو ٹھنڈے پیٹ بیٹھنے دیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ لیکن جس طرح الحمدللہ ہم نے، ہماری بہادر فوج نے، جس طرح آپ دیکھیے، اب آپ دیکھیے ہم نے جو ضرب عضب اور دوسرے جو ہم نے جو اپنے شروع کیے تھے اپنے وہاں پہ جو اس کے خلاف کارروائی کی تھی دہشت گردوں کے ساتھ، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ کسی زمانے میں پاکستان کا یہ حال ہو گیا تھا، دن میں درجن قریب دھماکے ہوتے تھے، درجنوں کے حساب سے ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے، بہت دنیا شہید ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ آج کیا معاملہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کیا معاملہ، آج کیا حال ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ کہا کہ اگر خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان اپنی سرحد بند کر دے گا۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، جس طرح دوحہ امن معاہدے کے اندر only 30 seconds left sir 30 seconds رہ گئے ہمارے پاس۔ امریکہ نے جس طرح طالبان سے یہ یقین دہانی لی ہے کہ ہم انخلا کے بعد جو ہے افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی سرزمین کے خلاف دہشت گردی استعمال نہیں کیا جائے گا، اس طرح پاکستان اب طالبان سے بھی یہ توقع رکھ رہا ہے کہ ہندوستان جیسے دہشت گرد ملک کو وہاں سے نکالا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ تعالیٰ سر پروگرام میں آنے کا شکریہ، امید ہے ہمارے لسنرز اور ویورز نے یہ اس ڈسکشن کو بڑے اچھے طریقے سے لیا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی سر۔ ٹل دین with the listeners and you sir، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Everyone can now get free rapid COVID-19 tests twice a week. They show your results within 30 minutes. They also show your